न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी तलहा शेयर कर रहे हैं। तलहा कहते हैं, हम लोग मुल्तान के रहने वाले हैं। आज आपके साथ मेरे बड़े भाई की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 7 साल पुरानी बात है। मेरे बड़े भाई जो है उनकी एक इलेक्ट्रिशियन शॉप है, यानी वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। एक दफ़ा भाई कहते हैं, मुझे एक फ़ोन आया, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके आगे से कोई जानने वाले थे, उनका कोई पुराना घर था। उस घर में जाकर मैंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चेक करने थे, क्योंकि वो घर तकरीबन पिछले 10-12 बरस से बंद था। सफाई वगैरह वो लोग आकर करवा कर चले जाया करते थे, लेकिन उनकी वहाँ पर रिहाइश नहीं थी। उन लोगों को सिर्फ ये कंफर्म करना था कि वहाँ पर लाइट का क्या क्या इशू है, उसको हम लोग चेक करके तो बाद में सॉल्व करवा के उस घर में शिफ्ट हो जाए। मैंने अपने दोस्त से ये कहा कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा। मेरे भाई कहते, एक शाम की बात है, मगरिब से थोड़ी देर पहले मैं अपनी शॉप से निकला। मैं उसी साइड पर था जो एड्रेस मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। मैंने उससे रब्ता किया, उसने कहा कि ठीक है, तुम मकान पर पहुंचो, तुम्हें अभी आकर लड़का चाबी दे जाएगा। अब जिनका वो घर था, शायद वो कहीं आसपास ही किसी मोहल्ले में रहते थे। मुझे उन लोगों ने वहाँ पर एक स्टोर था, जनरल स्टोर था, उसके बाहर रुकने को कहा। मैं वहाँ पर रुक गया। तभी एक लड़का आया, उसने मुझे चाबियाँ दे दी और ये कहा कि आप बिजली वगैरह चेक करके ये जो शॉपकीपर है भाई, इनको चाबी दे दीजिएगा, हम इनसे ले लेंगे। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। तभी मैं उस घर की जानिब चला गया। घर मैंने बाहर से देखा, घर बहुत ज़्यादा भयानक सा था, बड़ा बोसीदा सा घर था। थोड़ा सा डर लग रहा था घर को देखकर, बहुत पुराना घर लग रहा था। और उसके एक साइड पर एक मकान बना हुआ था और दूसरी साइड पर खाली प्लॉट था। मैंने उस घर की, जैसे ही मैंने ताला खोला, उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो घर में बहुत ज़्यादा जैसे धुआं सा भरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आई कि बंद मकान में धुआं कैसे भरा हुआ है। उसी टाइम थोड़ी ही देर गुजरी, मगरिब की अज़ान होना शुरू हो गई। घर काफ़ी बड़ा था। मैंने उनका मेन स्विच चेक किया, उसमें कनेक्शन था, मेन स्विच में लाइट थी। अब बाकी घर की लाइट्स मैंने चेक करनी थी कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। मैं उस घर को चेक करने लगा। जो उस घर का ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था, वहाँ पर तकरीबन हर जगह पर लाइट थी। सिर्फ एक बाथरूम था और एक किचन था, वहाँ की लाइट जो थी उसका कनेक्शन कटा हुआ था। किचन के साथ ही स्टेयर्स ऊपर जा रही थी। मैं ऊपर वाले पोर्शन में चला गया। ऊपर वाले कमरे में भी 3-4 कमरे थे, ऊपर वाले पोर्शन में भी। जो ही मैंने पहला कमरा खोला, मैं इसको भी चेक ही कर रहा था, तो वहाँ से मुझे एकदम से जैसे पीछे से कोई आवाज़ आई। आवाज़ मुझे ऐसी आई कि मेरे पीछे से कोई जूते घसीट कर चल रहा है। मैंने पीछे पलट कर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि वो घर भी बंद था, काफ़ी बड़ा पुराना घर था वो। तो वहाँ पर रोशनी अंदर नहीं आ रही थी और लाइट का भी सिस्टम नहीं था। लाइट थी लेकिन कहीं कोई बल्ब, ट्यूब लाइट कुछ भी नहीं लगा हुआ था। मैंने मेरे मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ही सारे कनेक्शन चेक किए। जो ही मैं ऊपर वाले पोर्शन के तीसरे कमरे में जाने लगा, तो वो जो पहला कमरा था, वहाँ से मुझे एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी ऐसी थी जिस तरह से कोई कैंडल चल रही है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। फिर लगा शायद सामने वाले घर से आ रही होगी। वहाँ से निकल कर जाने लगा तो जैसे ही देखा, वहाँ पर मैंने किसी को खड़े हुए देखा। वो छोटे से कद का कोई आदमी था या लड़का सा था, कुछ ऐसे लग रहा था। सर की साइडों पर बाल थे, दरमियान से सर गंजा था। हाथ में जैसे उसने रोशनी पकड़ी हुई थी और वो ऐसे गर्रा रहा था कि जिस तरह से नाउज़ुबिल्लाह किसी जानवर की आवाज़ होती है। बड़े गुस्से से उसने मुझे देखकर बड़ी भयानक से उसने एक शक्ल बनाई और जैसे पूरा मुंह खोल दिया और बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ निकाली। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं हवास बाख्ता हो गया और मैं ये कहने लगा कि तुम कौन हो। और
جیسے میں نے یہ بات کہی ایک دم سے وہ منظر ہی غائب ہو گیا، یعنی وہ اندھیرا وہاں پر ہو گیا، وہ جو بھی مخلوق تھی وہ غائب ہو گئی۔ مجھے تو 1 منٹ میں سمجھ بھی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے۔ میں فوراً سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا کہ میں نیچے جاتا ہوں۔ نیچے جانے لگا تو ایک دم سے مجھے نیچے والے فلور پر بھی روشنی نظر آئی۔ وہاں پر میں کیا دیکھتا ہوں، جس طرح سے ایک عورت زمین پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس بھی جیسے کوئی روشنی ہے۔ وہ جو عورت ہے اس حد تک خوفناک ہے، اس کا بہت لمبا سا فیس ہے اور وہ اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی، جیسے اس نے لباس کالے رنگ کا پہنا تھا۔ استغفار، جب میں نے یہ چیزیں دیکھی، یہ مخلوقات دیکھی، میری چیخیں نکل گئیں۔ میں اللہ اکبر کرتا، چیخیں مارتا اس گھر سے باہر بھاگا۔ جو ہی میں اس گھر سے باہر بھاگا، مسجد سے نماز پڑھ کے لوگ واپس آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہیں مجھے پکڑا کہ یہ کہیں چور تو نہیں ہے جو اس خالی گھر سے نکل رہا ہے، ایسے بھاگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں الیکٹریشین ہوں، میں نے یہ فلاں فلاں دکان سے اس گھر کی چابی لی ہے، اس گھر میں تو یہ جنات ہیں۔ جیسے میں اس گھر میں بجلی چیک کر رہا تھا تو یہاں پر مجھے جنات دکھائی دیے۔ اب اس گھر کے سامنے والے جو لوگ تھے ان میں بھی کچھ آدمی نکل آئے، ساتھ والے گھر کے بھی نکل آئے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے کہ یہ الیکٹریشین ہی ہے، شاپ کیپر بھی آ گیا، اس نے میرے سے ہی چابی لی ہے اور یہ اس گھر میں لائٹ چیک کرنے گیا تھا، لیکن اس گھر میں کیا معاملات ہیں ہم لوگ نہیں جانتے۔ ان محلے داروں نے کہا کہ ہم نے تو اس گھر کو پہلی بار کھلے دیکھا ہے، آج تک یہاں پر کوئی آیا ہی نہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ یہاں پر صفائی کروانے آئے ہیں یا صفائیاں کروا کر لوگ گئے ہیں؟ اندر آؤ، ہم تمہارے ساتھ اندر چلتے ہیں۔ میں نے اپنا سامان بھی اٹھانا تھا، کچھ 4-5 لوگ میرے ساتھ اندر آئے۔ 2nd فلور پر میرا بیگ پڑا تھا جس میں میرے سارے وہ سامان وغیرہ تھے۔ جیسے اس کمرے سے سامان اٹھا کر 3 لوگ میرے ساتھ اوپر گئے، 2 لوگ نیچے تھے۔ ہم لوگ اوپر سے بیگ اٹھا کر نیچے آنے لگے تو جو نیچے 2 آدمی تھے انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ایک آدمی باہر بھاگ گیا، ایک آدمی کو پیروں سے کوئی گھسیٹ کر اندر کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ ایک کالے رنگ کا وجود تھا، جیسے اس نے سر کے منہ کے آگے بھی کپڑا کیا ہوا تھا۔ اس آدمی کا شور ایسے تھا جیسے اسے پتہ نہیں کچھ ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بھاگے اس آدمی کی طرف، اس آدمی کو وہاں سے جیسے پکڑ کر کھینچا، کسی نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا بھاگو یہاں سے، یہاں پر تو آفت جنات ہیں۔ اس گھر سے باہر نکلے، شاپ کیپر نے اس آدمی کو فون کر دیا، وہ جس بندے کا گھر تھا وہ آدمی آ گیا۔ میرے دوست کو پتا چلا، اس کو میں نے فون کیا، وہ بھی پہنچ گیا، وہاں پر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا کہ گھر سیب زدہ، یہاں پر جنات ہیں۔ اور جنات نے ایک آدمی پر حملہ بھی کیا۔ اس آدمی کی حالت بہت سخت خراب تھی، وہ آدمی تقریباً بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کو اٹھا کر مسجد میں لے کر گئے، وہاں پر انہوں نے دم وغیرہ کیا تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر جنات نے حملہ کیا۔ اور اس گھر کا جب بتایا، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گھر پچھلے تقریباً 35 برس سے بند پڑا ہے، کوئی بھی وہاں پر آج تک نہیں آیا۔ ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا کہ ہم لوگوں نے اس گھر کی صفائیاں کروائی ہیں، ہم صفائیوں کے لیے آتے ہیں۔ پہلی بار اس گھر میں انہوں نے مجھے ہی بھیجا تھا جو میں بجلی چیک کرنے چلا گیا۔ ان مولوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مولوی صاحب اس گھر کے آگے سے گزر کر ہی اپنے گھر جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر کے آگے سے میں جب بھی گزرتا ہوں، مجھے اس گھر کے دوسری منزل پر کھڑکی میں ایک خوفناک چہرے والی عورت اور اس کے ساتھ ایک بچہ دکھائی دیتا ہے، 15-16 سال کی عمر کا۔ میں نے انہیں کئی بار دیکھا ہے اور کئی بار انہوں نے مجھے غصے سے کہا ہے کہ آپ یہاں سے نہ گزرا کریں، آپ باوضو ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں ہر ٹائم ذکر اذکار کرتا ہوں۔ تو وہ یہ بھی ان کو گوارا نہیں تھا کہ میں وہاں سے گزروں۔ پھر میں نے وہ راستہ بند کر دیا کیونکہ 1-2 بار انہوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میں ایک درخت کے پاس سے گزرا تھا تو وہ جنات نے مجھے اس راستے سے ہٹانے کے لیے اس درخت کے کچھ تنے توڑ کر میرے اوپر پھینکنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے ایک رات 12 بجے کے قریب میں اس گلی میں سے گزر رہا تھا تو میرے پیچھے ایک عجیب و غریب جانور لگ گیا، بندر نما ایک جانور لگ گیا۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھی وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں اس گلی میں سے اس گھر کے آگے سے نہیں گزرتا۔ مولوی صاحب نے مجھے بھی دم کیا اور کہا کہ تمہاری بڑی ہمت ہے اور تم بڑے بہادر ہو جو اس گھر کے اندر تم چلے گئے، اور قسمت تمہاری اچھی ہے کہ تم وہاں سے بھاگ نکلے، ورنہ وہ جنات اتنے زیادہ وہ حاوی ہونے والے جنات ہیں کہ وہ تمہیں زندہ ہی نہ چھوڑتے۔ اسی دن جب میرے بھائی گھر آئے، ان کی طبیعت بڑی سخت خراب تھی، ان کو بڑا سا بخار ہوا تھا، اتنے خوف زدہ تھے کہ رات کو سوتے ہوئے بھی چیخیں مارتے تھے اور ڈرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی چیز ڈراتی ہے۔
ان جنات کا اثر میرے بھائی پر بہت بری طرح ہوا تھا. ان کو بار بار وہی مرد بچہ جو بھی تھا اور وہ جو عورت تھی وہ دکھائی دیتے تھے. پھر ہم لوگوں نے اپنے بھائی کا علاج کروایا، ان کو دم وغیرہ کروائے، مولوی صاحب کے پاس لے کر کے انہوں نے دم کیے. ایک اور پیر صاحب کا پتہ چلا، وہاں پر لے کر کے دربار پر، وہاں پر انہوں نے ان سے ایک منت منوائی، اس دربار کی صدقہ خیرات کروایا، ایک تعویذ دیا. اس کے بعد جا کر میرا بھائی ٹھیک ہوا 2-3 ماہ کے بعد. تو یہ میرے بھائی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ طلحہ آپ کا. اللہ رحم کرے، اللہ ہمیشہ ہمیں جنات کے حملوں سے محفوظ رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی سونیا شیئر کر رہی ہیں. سونیا کہتی ہے میں اپنی سٹی کا نیم نہیں آن ایئر کروانا چاہتی. یہ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے. میرے ابو آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں اور میں اکلوتی ہی بہن ہوں. میں اپنی امی کے ساتھ ہی رہتی ہوں. ہم لوگ جس مکان میں رہتے تھے وہ کرائے کا مکان تھا. وہ مکان جب خالی ہوا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک اور جگہ پر گھر لیا. وہ گھر ایسے تھا کہ نیچے والے فلور پر جو فرسٹ فلور تھا وہاں پر مالک مکان رہتے تھے اور ہم لوگوں کا سیکنڈ پورشن تھا. ہم لوگوں کا جو پورشن تھا اس کا گیٹ بھی الگ تھا اور وہ سٹیئرز بھی الگ تھی، باہر کی طرف سے تھا، لیکن وہ گلی کی بیک سائڈ تھی. ہم لوگوں نے جب سامان وغیرہ رکھا، ہم لوگ ان لوگوں کی سائڈ سے بھی کچھ سامان رکھتے رہے کیونکہ کچھ سامان ایسا تھا کہ وہ تنگ سٹیئر سے اوپر نہیں جا سکتا تھا. اس گھر میں 2 دن ہم لوگوں کو لگے سامان شفٹ کرنے میں. تیسرے دن ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے. آج اس گھر میں ہم لوگوں کی پہلی رات تھی. ہم لوگوں نے ٹیرس والا کمرہ لیا. گرمیاں سٹارٹ ہو چکی تھی، جون کا مہینہ تھا. ہم لوگوں نے کہا کہ نئی جگہ ہے، چلو آج پہلے دن کمرے میں ہی سوتے ہیں. ویسے بھی بہت تھکے ہوئے تھے سامان سیٹ کر کر کے. ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا اور کھڑکی بھی کھول دی. جس کمرے میں ہم لوگ سو رہے تھے اس کے باہر ایک بہت بڑا چھت تھا، ٹیرس تھا، وہی صحن تھا. پھر اس کے آگے ایک تیسری سیڑھیاں جاتی تھی تیسرے چھت کی طرف. ایک برآمدہ بھی تھا. ہم ماں بیٹی کمرے میں سو رہی تھی بیڈ پر. پنکھا چل رہا تھا. آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے چارپائی گھسیٹنے کی آواز آئی. ہم لوگوں کی 1-2 چارپائیاں تھیں جو ہم لوگوں نے صحن میں دیوار کے ساتھ کھڑی کی تھی. میں نے سوچا شاید امی کو گرمی لگ رہی ہے اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی ہیں. میرا امی کی طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ وہ میرے پاس سو رہی ہیں. تو میں نے ایک دم سے جیسے نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، جیسے کوئی عورت ہے اور اس نے چارپائی بچھائی ہے صحن میں. برآمدے کی لائٹ چل رہی تھی، سفید اس کے بال تھے، اور وہ جو عورت ہے اس چارپائی کے اوپر بیٹھ گئی ہے. چارپائی کے اوپر بیٹھ کر اس نے اپنا سر بالکل نیچے کر لیا ہے اور جیسے وہ اپنا سر زور زور سے ہلانے لگ گئی ہے. میں ڈر گئی کہ امی کو کیا ہوا ہے، امی کیا کر رہی ہیں. امی کے بھی بال وائٹ تھے. ایک دم سے میرے منہ سے نکلا امی کیا ہوا ہے آپ کو. تو امی میرے پاس تھی. امی نے میرا ہاتھ پکڑا، میری چیخ نکل گئی. امی نے کہا کیا ہوا ہے، میں ادھر سو رہی ہوں. تبھی میں نے باہر چارپائی پہ دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. میں نے امی سے یہ کہا کہ ابھی باہر کسی نے چارپائی بچھائی ہے اور وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو سر کو زور زور سے ایسے اپنے سر کو جھٹک رہی تھی. مجھے لگا کہ آپ ہیں باہر. امی نے کہا نہیں، میں تو ادھر سوئی ہوئی، میں نے باہر کیوں جانا ہے. میں نے امی سے یہ کہا کہ امی میں نے تو یہاں پر کسی کو دیکھا ہے. امی نے کہا کہ ابھی آج اس گھر میں آئے ہیں تم ابھی سے وہم کر رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہے. امی نے پھر مجھے بڑا سمجھایا، تسلی دی، میری خاطر اٹھ کر دروازہ بند کر دیا. ہم لوگ سو گئی. صبح جب ہم لوگ جاگے تو صحن میں چارپائی بچھی ہوئی تھی. میں نے امی سے کہا کہ یہ چارپائی نہ میں نے بچھائی نہ آپ نے، تو بتائیے صحن میں کس نے بچھائی ہے. امی کہتی تم بھول رہی ہو، ہم لوگوں نے بچھائی ہوگی. امی نہیں مان رہی تھی اس بات کو. اسی طرح سے سارا دن گزر گیا. ناشتہ کیا، گھر کے کام کاج کیے، شام ہو گئی. ہم دونوں ماں بیٹی گھر سے نکلیں کہ ہم لوگ جا کر کچھ کھانے پینے کا سامان لے آتی ہیں. مغرب کے بعد کی بات ہے. ہم لوگ گئی، ہم لوگوں نے بھائی سے ہوٹل سے کھانا وغیرہ لیا، کچھ سامان ضروری لیا اور ہم لوگ گھر واپس آ رہی تھیں. ابھی ہم لوگ اپنے گھر کے حصے کی طرف ہی آ رہی تھی. گلی میں ٹر رہی تو کیا دیکھتی ہیں، بالکل ایک بوڑھی سی جھکی ہوئی عورت ہے، ہم لوگوں کے گھر کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھتی ہوئی جا رہی ہے. ہم لوگ تیزی سے تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی. اتنے میں ہم لوگوں کے گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی. گھر کو لاک تھا اور چابیاں ہمارے پاس تھی. میں نے مجھ سے کہا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے کوئی عورت اندر گئی ہے. ہم لوگ بھاگے. ہم لوگوں نے جا کر چیک کیا تو تالا لگا ہوا تھا. تالا ہم لوگوں نے کھولا.
اندر گئے، پورے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ عورت کہاں غائب ہوئی، کہاں گئی، ہمیں نہیں پتا. اس کے بعد اب اس گھر میں یہ معمول بن گیا، جیسے ہی رات کا ٹائم ہوتا تھا وہ چارپائیاں گھسیٹنا شروع کر دیتی تھی. اس مخلوق کے ڈر سے ہم لوگوں نے چارپائیاں اٹھا کر برآمدے میں رکھ لی. اتنی سخت گرمی میں ہم لوگ کمرے کو کنڈی لگا کر سوتے تھے. ہمیں ڈر لگتا تھا، لاک لگا کر سوتے تھے کہ وہ مخلوق سامنے نہ آ جائے. 3-4 دن گزر گئے. اب ہم لوگ پریشان تھے کہ ہم اگر مالک مکان سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے چھوڑ دیں گھر، اور اتنی گرمی میں ہم لوگ سامان شفٹ نہیں کر سکتے. ہم لوگوں نے کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. خوف کے مارے ہم لوگ ماں بیٹی اسی کمرے میں سونے لگ گئی. اسی طرح سے اب یہ روٹین بن گئی. رات بھر وہ جو بھی مخلوق تھی، جنی تھی، چڑیل تھی، جو بھی تھی، وہ پورے گھر میں چکر کاٹتی تھی. یہاں تک کہ آدھی رات کو گھر میں جھاڑو بھی لگاتی تھی. قاعدہ یہ آوازیں سنائی دیتی تھی. ایک رات کی بات ہے، جس طرف ہم لوگوں کی کھڑکی تھی اس کے آگے چھوٹی سی بالکنی تھی جو باہر گلی میں دکھائی دیتی تھی. ہم لوگ اس طرف نہیں جاتی تھی. رات کے ٹائم بس پردے ہٹا کر کھڑکی کھول دیتے تھے. میری آنکھ کھلی، میں نے اس بالکنی میں اسی عورت کو کھڑے دیکھا، اور وہ کھڑکی سے ہم لوگوں کے کمرے کے اندر بالکل آدھی آ چکی تھی. جب میں نے شور مچایا، جو ہی میں نے شور مچایا تو اس نے باقاعدہ جیسے گلی کی طرف چھلانگ لگائی. امی بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ مخلوق تو کمرے کے اندر تک آ گئی ہے. وہ رات ہم لوگوں نے جا کر گزاری. اگلے دن ہم لوگ جو مالک مکان تھے ان کے گھر گئے، ان کو ہم نے کمپلین کی، ساری بات بتائی. اس دن وہ جن کا وہ گھر تھا، وہ بوڑھی آنٹی تو تھی، ان کی بہو اور بیٹا گھر پہ نہیں تھے، نہ ہی ان کے بچے تھے. ان آنٹی نے یہ کہا کہ جب ان کی شادی ہو کر آئی تھی تو وہ اسی گھر میں آئی تھی، جو گھر انہوں نے اب رینٹ پر دینا شروع کر دیا تھا. یہ گھر لے کر انہوں نے بعد میں نیا گھر بنایا تھا جس میں اب وہ رہتے تھے. ان آنٹی نے یہ کہا کہ اس گھر میں کسی مخلوق کا بسیرا ہے. اب وہ جنی ہے یا چڑیل ہے، جو بھی ہے. میں بھی اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، میں تب سے اس کو اسی روپ میں دیکھ رہی ہوں. میں نے اپنے شوہر کو کہا تھا میں نے وہاں پر نہیں رہنا، وہ بھی میری بات نہیں مانتے تھے. اس مخلوق نے میرے شوہر کو اتنا بیمار کیا کہ 1 سال کے اندر اندر وہ بالکل اپاہج ہو گئے تھے. تب ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا. پھر میرے جیٹھ تھے، انہوں نے یہ اگلا پلاٹ ہمیں خرید کر دیا. میرے شوہر کی پراپرٹیز تھی کافی. پھر ہم لوگوں نے یہ گھر بنایا. وہ گھر ہم کبھی کبھار کرائے پر دیتے ہیں. مصیبت کے مارے لوگ ان گھروں کو لے لیتے ہیں، لیکن میں اپنے بیٹے اور بہو کو بہت روکتی ہوں کہ یہ گھر کرائے پر مت دو، یہاں پر جن نہ آتا ہے، لیکن وہ نہیں سنتے. ان لوگوں نے پھر سے یہ گھر کرائے پر دے دیا. ابھی یہ گھر 2 ماہ پہلے ہی خالی ہوا ہے. اس گھر میں 10 دن سے اوپر کوئی نہیں رہ سکتا. میری مانو، آپ کے ساتھ تو مرد بھی نہیں ہے، اس گھر کو چھوڑ دو. ابھی وہ آنٹی یہ بات کر ہی رہی تھی، ان کی بہو اور بیٹا آ گئے. ہم نے ان لوگوں کو شکایت لگائی تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں، آپ لوگوں کا وہم ہے. اور وہ ایسے ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ بتایا تو نہیں. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، شاید ہمارا وہم ہی ہوگا کہ ان آنٹی پر کوئی بات نہ آئے. ہم لوگوں نے گھر کی سرچ کرنا شروع کر دی اور ہم لوگوں نے 25 دن کے اندر اندر وہ گھر چھوڑ دیا. ہم لوگوں کی شفٹ ہونے سے لے کر اس گھر کو چھوڑنے تک کے 25 دن تھے. ان 25 دن نے اس مخلوق نے ہمیں بے حد تنگ کیا. بہت ڈراتی تھی، روتی تھی، آوازیں نکالتی تھی. رات بھر وہ وہاں پر بھٹکتی تھی. پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی جس کا بسیرا اس گھر میں تھا، لیکن وہ ایک بوڑھی جنی یا چڑیل تھی. نقصان اس نے ہمیں کوئی نہیں دیا. شاید ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، کیونکہ بوڑھی خاتون نے یہ کہا تھا کہ وہ مردوں پر زیادہ حملہ آور ہوتی ہے، ان کو نقصان پہنچاتی ہے. رات بھر ان کے شوہر کے پاس سرہانے کی طرف کھڑی ہو کر روتی تھی وہ، جب وہ بیمار ہو گئے تھے. تو شور مچاتے تھے کہ میں نے اس گھر میں نہیں رہنا. تو یہ ایک سٹوری تھی ہم لوگوں کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سونیا آپ کا. جسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نے